वेलकम टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट एंड आज संडे का दिन, संडे स्पेशल में आपका होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे हमारा संडे शो, संडे स्पेशल डॉक्टर्स एनक्लेव विलिंग वेस्ट लाहौर से ब्रॉडकास्ट किया जाता है और हम अपने शो में लास्ट वीक के जितने शोज़, इंटरेस्टिंग शोज़ होते हैं, उनमें से क्लिप्स निकालते हैं जिन पे आपकी फ़ीडबैक होती है, जिन पे आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिन पे आप इनपुट देते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स को एक बार दोबारा अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस कर सकें। तो आज भी इसी तरह मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ विद आर एक्सपर्ट डॉक्टर आरफा ताहिर, जो हमारे पास मेडिकल ऑफिसर विलिंग वेस्ट में काम कर रही हैं। तो वेलकम टू द शो मिस। थैंक यू। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक। तो आज जैसे संडे का दिन और बाकी दिन 7 डेज़, बाकी 6 डेज़ थ्रू आउट द वीक हमारा शो 7 o'clock लाइव होता है। और बताता जाऊँ कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 4 दिन लाहौर स्टूडियो से हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। ऑन वेडनेसडेज इस्लामाबाद स्टूडियो विलिंग वेस्ट से ब्रॉडकास्ट किया जाता है और सिमिलरली ऑन थर्सडेज़ एंड फ्राइडेज़ कराची स्टूडियोज़, मतलब कि 3 बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, थ्रू आउट पाकिस्तान हमारे जो शो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तीनों शामिल हैं। तो आज का जो शो है इसमें हम जो क्लिप्स लेके जो डिस्कस करेंगे उनके मतलब थोड़ा सा डिस्कशन, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि वो क्या थे। तो जो फर्स्ट क्लिप है इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, कि जो एक ह्यूमन बीइंग है, जो सोशल एनिमल कहा जाता है जिसे, तो उसके रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, उन रिलेशनशिप्स का रोल क्या होता है, जो पेरेंट्स, जो सिबलिंग्स, जो स्पाउस, जो फ्रेंड्स रिलेशनशिप्स बनते हैं जिनके साथ, तो वो क्या रोल, नॉर्मल रोल क्या होता है। और जब एडिक्शन आगे आ जाती है तो एडिक्शन भी एक फैमिली डिसऑर्डर है जिसके अंदर सारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। एंड लास्टली जो केयर गिवर्स होते हैं एडिक्शन की ट्रीटमेंट के अंदर, चाहे वो पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्पाउस हैं, उनकी अपनी लाइफ के अंदर क्या वो टर्मोइल शुरू हो जाता है, क्या डिफ़िकल्टीज़ से वो गुज़रते हैं। तो इसी के मतलब डॉक्टर सदाकत अली एंड डॉक्टर हमाद डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं ये क्लिप और इसके मतलब जो डिस्कशन है वो आफ्टर द क्लिप करते हैं जी। पहले तो हम दोस्तों और हवारियों की बात कर लेते हैं। आप यूँ समझें कि जैसे हैबिट्स और एडिक्शन में एक फ़र्क है छोटा सा, बाकी तो एक ही बात है कि हैबिट्स का सिर्फ फ़ायदा होता है, जबकि एडिक्शन का वक्ती फ़ायदा और देर पा नुकसान होता है। इसी तरह दोस्तों और हवारियों में फ़र्क यह है कि दोस्तों का फ़ायदा होता है और जो हवारी होते हैं उनका फ़ायदा और नुकसान होता है। सर, हैबिट एडिक्शन की एक काम कि कोई भी आदत जो है वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। नहीं, ये बुरी आदत जो है ना, ये मिसनोमर है। मिसनामा है। असल में बुरी आदत को इल्लत कहा जाता है उर्दू में, और अंग्रेज़ी में बुरी आदत को एडिक्शन कहा जाता है। तो असल बात यह है कि जैसे एक फ़र्क है इल्लत में और आदत में, इसी तरह एक फ़र्क है हवारी में और दोस्त में। दोस्त वो है जो आपका भला चाहता है और भला करता है। हवारी वो है जो आपकी बात मानता है। हाँ, मैं आपको वैलिडेट करता है विदाउट बीइंग जजमेंटल। हाँ, हवारी का जो लफ्ज़ है ये हूर से है, और हूर के मतलब जो एक परसेप्शन है वो ये है कि वो हर बात मानने वाली होगी। जैसे लोगों को शिकवा होता है कि बीवियाँ नहीं मानती बात, बल्कि मनवाने पे तुल जाती हैं। शुरू से ही हो गया। अच्छा, तो मतलब ये एक दुख है जो मर्दों को, नहीं, ये दुख है कि बीवियाँ बात नहीं मानती, ये मर्दों का सर, दुख है। बीवियों को भी तो दुख है कि मर्द बात नहीं मानते। वो भी अपनी जगह दुरुस्त बात है, क्योंकि लोग जब मियाँ बीवी बनते हैं तो वो ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे वो एक दूसरे का कोई उधार देना उन्होंने, और वो बिहेवियर ऐसे हो जाता है कि जो एक मुखलिसाना और खुशी देने वाला रवैया नहीं होता। जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे की इस्लाह करने लगते हैं, ये इस्लाह करने का रिश्ता नहीं है। इस्लाह करने का रिश्ता माँ बाप का औलाद की तरफ है।
میاں بیوی کا رشتہ جو ہے اصلاح کا نہیں ہے. آپ پہلے دیکھ بھال کر لیں. تو کیا دوستوں کا رشتہ جو اصلاح کا ہو سکتا ہے؟ دوستوں کا رشتہ اصلاح کا نہیں ہوتا, بھلے کا ہوتا ہے. یعنی بھلے کا رشتہ ہونا اور اصلاح کا رشتہ. ہم تو سر دوست اس کو کہتے ہیں جو ہماری بات مانتا ہے. نہیں, دوست وہ ہوتا ہے جو ہمارا بھلا کرتا ہے, مشکل وقت میں کام آتا ہے. یہ دوست difference وہ نہیں کیسے؟ ہوتا جو اصلاح کرتا ہے, وہ تو برا لگنے لگتا ہے. اور دوست چونکہ ہاں میں لاتے ہیں, آپ کسی دوست کو آئے یار چلنا, تو اٹھ کے چل پڑتا ہے. تو ہمارے تو یہ مت ہے. میرا مطلب دوست وہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہو, دوست وہ جو مشکل میں کام ہے. لڑائی ہو جائے تو وہ فوراً پہنچ جائے, بغیر جانے. ہاں, مطلب بہت سارے گینگز جو ہوتے ہیں وہ دوست ہی ہوتے ہیں نا. جی. مطلب جو ایک ٹیلی فون کھڑکتا ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, 15-20 لوگ آ جاتے ہیں, اور ان کا آپس میں یہ گٹھ جوڑ ہوتا ہے کہ صحیح یا غلط کی بنیاد پہ نہیں بلکہ دھڑے کی بنیاد پہ چلیں گے. تو جو حواری ہیں وہ بھلا نہیں کرتے. اس کا مطلب وہ میرٹ پہ بلیو نہیں کرتے؟ بالکل بھی نہیں, بلکہ یہ مثالیں بنی ہوئی ہیں کہ یار کی یاری سے غرض, عیبوں سے کیا. مطلب کوئی اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں, اس کی یاری سے غرض ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کے عیبوں کے بارے میں اس طرح سوچیں گے تو کل کو ہم وہی کچھ کرنا شروع ہو جائیں گے جو کہ وہ کرتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو یہ وہم بھی ہوتا ہے کہ نہیں, وہ بہت سمجھدار ہیں, وہ یاری قائم رکھیں گے لیکن دوست کی برائی کو نہیں اپنائیں گے. پر انسان بیسیکلی کانوں کا کچا ہوتا ہے, گلیبل ہوتا ہے, اور وہ دوسروں کا اثر لینے پہ مجبور ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے دماغ میں ایسے نیورونز ہیں, یعنی نرو سیلز ہیں کثیر تعداد میں, جن کو مرر نیورونز کہتے ہیں, کہ جو دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے, وہ نیورونز تک میسج پہنچتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے. یعنی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ بھی اسی پرنسپل پہ بیسڈ ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو آنکھوں کے راستے پیغام جو ہے مرر نیورونز کو پہنچتا ہے. لہذا حواری جو ہیں ان کو یا تو دوستوں میں بدلا جا سکتا ہے, اس کے لیے ایک پروسیس ہے. اگر آپ کو بہت بھلا چاہتے ہیں, آپ دوست ہیں ان کے, اگرچہ وہ آپ کے حواری ہیں اور آپ ان کے دوست ہیں, تو پھر ایک پروسیس الگ موجود ہے جس کے تحت, اور بڑا شاندار پروسیس ہے, وہ بہت مقدس اور روحانی پروسیس ہے کہ اپنے دوستوں کی اصلاح کرنا, اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسے انٹریکشن میں رکھنا جس سے کہ اچھا پیغام ان تک بھی پہنچے. لیکن جب بندہ خود کمزور ہو تو ایسی ایفرٹ کرنا ذرا. سر کیا دوست جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں آپ کے؟ دوست ہوتے ہیں اسٹیک ہولڈرز, تبھی تو وہ آپ کا برا بھلا جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور آپ کا بھلا چاہتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں کوئی دوست کوئی پڑھائی میں توجہ نہیں دے رہا, اور دوست اس کو کہتا ہے کہ تم پڑھائی پہ توجہ دو, اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم توجہ نہیں دو گے تو میں تمہارے والد کو بتاؤں گا, تو ایسا آپ نے کم ہوتے دیکھا ہوگا. زیادہ تر دوست جو ہیں وہ اپنے دوست کے فادر کو کچھ نہ کچھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انکل بہت اچھا بیٹا ہے, بڑا لائق بیٹا ہے. جی اوکے کی رپورٹ دیتا ہے, تو بڑا نیک ہے, داتا صاحب جانتا ہے کالج تو فاروق ہو کے روز. مطلب کچھ نہ کچھ وہ پازیٹیو رپورٹ دیتے ہیں, جیسے کوئی ایلیبائی چاہیے ہو کہ تم فلاں ٹائم پہ کہاں تھے, تو کہتا ہے میرے ساتھ تھے, کو نہیں سن رہے تھے ہم دونوں. یہ نا کہ لوگ جھوٹی جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں. اچھا, تو یہ جو ایک تو چوائس یہ ہے کہ آپ دوستوں میں بدل دیں حواریوں کو, لیکن دوسری چوائس ذرا شروع میں زیادہ پریفریبل اور آسان ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے ان دوستوں سے پرہیز کر لیں. یعنی اپنی بیماری سے ریکوری تک, جب آپ کی ریکوری ذرا مضبوط ہو جائے تو پھر آپ ان سے دوبارہ میل جول بڑھا سکتے ہیں. کیا یہ کلیئرٹی آ جاتی ہے؟ کس بات کی کلیئرٹی؟ اسی بات کی کہ میں بیماری سے, کیونکہ کوئی بھی جو خاص طور پہ ایڈکشن کا مریض ہوتا ہے جس میں حواریوں کا بہت رول ہوتا ہے, وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں. دیکھیں نا, ایک پہلو ہے نا جس میں دوستوں کے ساتھ معاملات بہت اہم ہو جاتے ہیں, اور یہ 16% انفلوئنس ہے دوستوں کا
کہ نتیجہ کیا نکلے گا کسی کے نشہ چھوڑنے کا، لیکن ایک 16% برابر کا جو انفلوئنس ہے مینٹور کا بھی تو ہے، یعنی معالج کا بھی تو ہے، جو گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ میں وہ اسٹرینگتھ آ چکی ہے یا نہیں آئی، کیا آپ کو اپنے پرانے دوستوں سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا، جنہیں ہم سٹینڈز کہتے ہیں، تو معالج سٹینڈز مقرر کرتا ہے فیملی کے ساتھ مل کے کہ ابھی وہ اسٹرینگتھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم بات چیت کرتے رہے ہیں پچھلے پروگراموں میں، جس میں ول پاور کا رول بھی 16% ہے، اور جو سکل پاور ہے کہ ہنر مندی کتنی ہے، علم کتنا ہے، اس کا بھی 16% ہے، اور اس کے علاوہ جو پھر انوینٹری بناتے ہیں روزانہ کی جو پروگرس ہے، جیسے سٹاک ایکسچینج والے اوپر لے کے جاتے ہیں نمبر، نیچے لے کے آتے ہیں، تو یہ جو انوینٹری بنتی ہے جو مریض خود بناتا ہے اپنے معالج کی زیر نگرانی، اس کا بھی 16% رول ہے۔ پھر بے جان چیزوں کا رول بھی 16% ہے، جس میں کوئی جگہیں ہیں جو کہ ہیلنگ پلیسز ہوتی ہیں، اور کوئی جگہیں ہیں جو کہ بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں، یا کوئی گیجٹس ہیں، کوئی ٹیکنالوجی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی پاپولر ایک اپلیکیشن ہے جسے واٹس ایپ کہتے ہیں۔ تو اگر واٹس ایپ اتنی کارآمد ہو سکتی ہے کہ دنیا کو بدل کے رکھ دیا اس نے، تو ایسی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں جو نشے سے بحالی کے لیے مانیٹرنگ میں مدد کرتی ہیں، اور وہ آپ کو وقتاً فوقتاً وہاں سے میسیجز آتے ہیں، عین اس ٹائم پہ میسیجز آتے ہیں جس ٹائم پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس ٹائم پہ کس چیز کی، کیونکہ آپ اپنا ڈیٹا اس میں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج آپ کی یہ کیفیت ہے، آج آپ ایسا محسوس اے آئی کر رہے ہیں۔ جنریٹڈ جتنی یہ چیزیں ہیں، یہ واقعی آپ کوئی ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ دفعہ دیکھیں آپ، تو پھر وہ اس کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ ڈیٹا اپنا فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی کریونگ ہوتی ہے یا مجھے ایسا ہوتا ہے، تو وہ روز تھوڑا بہت کلکنگ کرنی ہوتی ہے، پورا لکھنا بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ آپ کو آج کریونگ ہو رہی ہے، اس کی ریٹنگ کریں کتنی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اے آئی جنریٹڈ آپ کو ایڈوائس آتی ہے کہ آپ یہ کر لیں یا آپ وہ کر لیں، اور پھر واپس فیڈ بیک دیں۔ تو ایک آپ کا انٹریکشن جو ہے اس ایپلیکیشن کے تحت جو ہوتا ہے وہ بہت کارآمد ہے۔ تو 6 چیزیں ہیں جن کا ٹوٹل جو انفلوئنس ہے آپ کی ریکوری پہ وہ 96% ہے، اور 4% کیا ہے سر؟ وہ قدرت کے کرشمے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل۔ صرف 4%، اور ہم تو 96% شاید کہتے ہیں اللہ دی مرضی۔ نہیں، پر وہ 4% جو ہے وہ بہت کروشل ہے۔ وہ 4% جو ہے وہ 96% کے بعد ہے، وہ 96% سے پہلے نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اونٹ کو پہلے باندھنا ہے، پھر توکل وہ کرنا ہے۔ 96% وہ کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں۔ اچھا، جو ہی آپ 96% کام کریں گے، اور اگر آپ نے 96% کام کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو دیر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ آپ ایسا کر گزریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو پھر آپ ذرا سوچ لیں کہ وہ جو فائنل 4% جو نتیجے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ادھر سے آتی ہیں، پر یہ 96% جو آپ کی ایفرٹس ہیں یہ پہلے کرنے کی ہیں۔ یہ اس کو آپ یہ جو 16% یہ سب کی، ان کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہے، ان کا نمبر ایک جیسا ہے، ان کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہے۔ جیسے معالج جو مینٹور ہے اس کا ویٹیج بھی 16% ہے، لیکن اس کی اہمیت 16% نہیں ہے، بہت زیادہ اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ول پاور کا بھی رول 16% ہے، لیکن اس کی اہمیت 16% سے کم ہے۔ جی، تو سکل پاورز ہیں، تو ان چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھنا ہے۔ یعنی آپ نے نئی زندگی بنانی ہے، آپ نے نئی زندگی جینی ہے، اور آپ نے ایک کامیاب زندگی جینی ہے، اور آپ نے بڑی خوبصورت زندگی جینی ہے۔ نشہ چھوڑنا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد بندہ بیکار بیٹھا رہے۔ نشہ چھوڑنے والا تو ہیرا آدمی ہوتا ہے، یعنی تراشا ہوا ہیرا۔ جی، تو ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈاکٹر صداقت علی اور ڈاکٹر حماد ایکسپلین کر رہے تھے کہ ہر ریلیشن شپ کے کچھ پیٹ ریویوز ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں کہ وہ کچھ باتیں ایک بندے کو سکھا رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دیئر لائف، جیسے پیرنٹس ہو گئے، سبلنگس ہو گئے،
فرینڈس ہو گئے، ایون اسپاؤس ہو گئے، ان کے کچھ اسپیسیفک رولز ہوتے ہیں. تو ہم ان کو ہی ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں ود آر ایکسپرٹ ڈاکٹر عارفہ. تو ڈاکٹر عارفہ، لیٹس اسٹارٹ ود پیرنٹس کہ ان کا جو اسپیسیفک رول ہوتا ہے ان دا ڈیولپمنٹ اور ان دا گائیڈنس آف اے پرسن، تو وہ کیا ہے رول؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. جو والدین ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ماں ہیں وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. بالکل. تو بیسیکلی جو والدین ہیں ان کا رول ہوتا ہے گائیڈنس ریلیٹڈ، کہ وہ بچے کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور بچہ سب سے پہلے اپنے والدین سے سیکھنا سٹارٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے اگر والدین بچے کو صحیح ڈائریکشن میں رہنمائی فراہم کریں گے تو بہت چانسز ہیں کہ جو ان کے بچے ہیں وہ برے راستے یا پھر ڈرگز کی طرف گامزن نہیں ہوں گے. لیکن اگر کچھ والدین ہیں جو کہ توجہ نہیں دے پاتے اپنے بچوں کو، نگلیکٹفل ہو جاتے ہیں، ان کے بچے نگلیکٹڈ رہ جاتے ہیں، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے زخم ان کے دماغ پر یا ذہن پہ لگ جاتے ہیں جو کہ بھرنا بہت مشکل ہوتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ مشکل درپیش آتی رہتی ہے کہ کچھ چائلڈہڈ کے ٹراماز کچھ ان کی طرف رہ جاتے ہیں، جیسے نگلیکٹفل ہو جانا، انکنسسٹنٹ ہو جانا، کوئی جو لو بامبنگ، ایک دن کافی زیادہ لو دے دینا، ایک دن بالکل ہی اور وہ اپوزٹ. بہت زیادہ تنہائی پسند ہونے لگ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے رہیں، وہ شیئر نہیں زیادہ کرتے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جو کہ اگر والدین سپورٹیو نہیں ہیں تو پیش آ سکتی ہیں. بالکل. تو یہ تو ہو گیا والدین کی طرف سے. اسی طرح جو بہن بھائی ہوتے ہیں، سبلنگس، ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ایک پرسن کی لائف میں. جیسے کہ وہ ایک ریزیلینس سکھا رہے ہوتے ہیں، ایک کانفلکٹ ریزولیوشن سکھا رہے ہوتے ہیں. وہ جھگڑے جو ہو جاتے ہیں عام طور پہ بہن بھائیوں کے درمیان، تو وہ سکھاتے ہیں کہ پھر جھگڑے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جو ریلیشن شپ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر سے نکلنا ہے، اس کو ریزالو کرنا ہے، دوبارہ سے اس ریلیشن شپ کو برقرار رکھنا ہے. بیسیکلی جو بہن بھائی ہیں وہ کمپنی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، تو اگر والدین کے بعد ایک انسان اپنے بہن بھائیوں کا ہی سہارا ڈھونڈتا ہے، وہ ان کے پاس جانا پسند کرتا ہے. تو اگر ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ ان کو کمپنی پرووائڈ نہیں کرتے تو پھر ان کے اندر بھی ایک تنہائی والی فیلنگ آ جاتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے کچھ چیزیں، تو وہ پھر ڈرگس کا سہارا لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک مین ریزن ہے کہ اگر ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ سپورٹیو نہیں ہیں تو ساتھ ساتھ وہ کوآپریشن نہیں سیکھ پائیں گے، کسی سے بات چیت کرنا سیکھ نہیں پائیں گے، اور وہ پھر اس طرح سے ٹیمپریری جو چیزیں ہیں لائک ڈرگس، ان کا سہارا لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. یس. ایک اور بات جو بہن بھائی سکھاتے ہیں وہ شیئرنگ سکھاتے ہیں کہ کس طرح اپنی جو آئٹمز ہیں، جو اپنی پرسنل بلانگنگس ہیں، وہ شیئر بھی کرنی ہے. تو ایک یہ بھی ریلیشن شپ پیٹرن ہوتا ہے. اور نیکسٹ جو ریلیشن شپ ہے جو فرینڈس کا، جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، جو آپ کی کمپنی ہے، اٹ پلیز اے ویری ویری وائٹل رول. جس طرح کہ آپ کے دوست ہوں گے ود ان اے فیو ڈیز اور ویکس وہ آپ کا بھی وہی رویہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ جو ہمارے برین کے اندر اراؤنڈ 50 سے زیادہ میرر نیورونس ہوتے ہیں، جو ہماری میرر لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، کہ جو ہم باتیں سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، ہم انہیں ہی پک کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. فرینڈس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ چوزن فیملی ہیں. لائک پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے نیچر کی طرف سے ہمیں گفٹڈ ہوتے ہیں، اور بہن بھائی بھی اس طرح سے. لیکن جو فرینڈز ہیں وہ ہم خود سلیکٹ کرتے ہیں، وہ ہماری ایک چوزن فیملی بن جاتے ہیں. تو وہ ہماری ایک آئیڈینٹی کو بھی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آگے جا کے کس طرح کے بنیں گے. وہ بیسیکلی ہمارے فرینڈز اس کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. تو گڈ فرینڈس جو ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اچھے طریقوں کی طرف لے کے جائیں گے، اچھی زندگی کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن جو بیڈ فرینڈز ہیں وہ آپ کو ڈرگز کی طرف اور بیڈ ہیبٹس ڈیولپ کرنے میں رول پلے کریں گے. بالکل. تو ہم نے ان کو چوز بھی پھر اس طرح ہی کرنا ہے کہ اسمارٹلی. ایک بک ہے 6 موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژنس، تو اس کے اندر یہ پکنگ یور فرینڈس وائسلی ایک ڈیسیژن ہے جو ایک ٹین ایجر کے لیے ون آف دا 6 موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژن اس کی لائف کا بن سکتا ہے. کس طرح کے وہ فرینڈس چوز کر رہا ہے تو اس سے اس کی لائف، اس کے کریکٹر بتانا آئیڈینٹیفائی ہوگا. تو اسی طرح جو لاسٹ ریلیشن شپ ہے جو میجر ایک ہیومن بینگ کی لائف کے اندر رول پلے کر رہا ہوتا ہے وہ ہے اسپاؤس کا، پارٹنر کا.
جیسے ہسبینڈ ہو سکتا ہے، وائف ہو سکتی ہے. تو یہ ریلیشن شپ اس کے متعلق آپ کیا بتا سکتی ہیں؟ جو دیکھیں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے نا، وہ بہت ایک امپورٹنٹ ریلیشن شپ انسان کی لائف کا. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں. بالکل. تو آپ نے ضرور سنا ہوگا. تو وہ مطلب ایک ساتھ زندگی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپس میں ان کا ایک دوسرے کی زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. کو پائلٹس کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو اگر بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی سپورٹ کرتی ہے یا پھر شوہر بیوی کی سپورٹ کرتا ہے، تو بہت چانسز ہیں کہ وہ ایک اچھی لائف جو ہے نا دونوں گزار سکیں. جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا پارٹنر اگر ہے تو آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی انکریز ہو جاتی ہے بیکاز آف دا ہیپینیس دیٹ یو گیٹ. ٹھیک ہے، وہ آپ کے اسٹریس لیولس کم ہو جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شیئر کر پاتے ہیں سب کچھ. تو ایک اچھا پارٹنر جو ہے وہ آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی کو بھی انکریز کرتا ہے. آپ کا ڈپریشن، آپ کا اسٹریس، وہ سب چیزیں بھی وہ لوور کر رہا ہوتا ہے. اور برے پارٹنر کے بارے میں، یعنی کہ برے سے مراد یہ کہ اگر جو سپورٹیو نہیں ہے، جو کہ آپ کا خیال نہیں رکھ رہا، جو کہ آپ کی ڈیمانڈس کو، آپ کی نیڈس کو، ایموشنل نیڈس کو نگلیکٹ کر رہا ہے، تو اس پارٹنر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہی اور شی از ورس ایون دین کرونک اسموکنگ. یا سو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ رول ہے کہ آپ جو سگریٹ استعمال کر کے جو اپنی ہیلتھ کے اوپر برا اثر ڈال رہے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ آپ کے اوپر آپ کے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے. بالکل. ریلیشن شپس جو اٹیچمنٹ سٹائلس ہیں، اگر وہ ہیلدی اٹیچمنٹ سٹائلس نہیں ہیں، انہیلدی ہیں، اوائڈنٹ ہیں اٹیچمنٹ سٹائل، یا ڈپینڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل ہے، جیسے کو ڈپینڈنسی آ جاتا ہے، تو اس کے اندر نہ صرف دا ادر پرسن جس کو ڈپینڈنسی ہے وہ سفر کر رہا ہوگا، بلکہ اس کا جو ریلیشن شپ دوسرے بندے کے ساتھ ہے وہ بھی ایکولی ہی سفر کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر انگزائٹی ڈیولپ ہو جانا، ڈپریشن آ جانا، جس طرح آپ نے بتایا کہ اسموکنگ سے بھی زیادہ ہارمفل ہے. تو کیونکہ یہ سیم پارٹ آف برین کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، جو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جو ہمارا لمبک سسٹم ہے، جہاں سے ایموشنس اور کوگنیشن ڈیولپ ہوتی ہے. تو اٹ از ویری وائٹل کہ اسپاؤس ریلیشن شپس جو ہیں، ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ، وہ بھی ہیلدی مینٹینڈ ہوں. تو یہ ہو گیا تھوڑی ڈسکشن ریگارڈنگ رولس آف ریلیشن شپس ان اے پرسنس لائف. اس کو اگر ہم دیکھیں اس سگنیفیکینس ان ایڈکشن، کہ جیسے ایڈکشن بھی ایک فیملی ڈس آرڈر ہے، تو چاروں رولس افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. چاروں رولس اپنا اپنا رول کریٹ کر سکتے ہیں اس بندے کی ریکوری کے اندر، اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر. اور سملرلی اگر وہ ٹھیک رول نہ کریٹ کریں تو ریلیپس کے اندر بھی ایک ہاتھ ڈال سکتے ہیں، کہ ان کی وجہ سے، ان کے بیہیویئرس کی وجہ سے، ان کے ایموشنس کی وجہ سے ریلیپس کے چانسز بھی انکریز ہو سکتے ہیں. تو میجر جو ہیلدی پیٹرنس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں جو یہ چار ریلیشن شپس اپنی طرف سے کریٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن جو پیرنٹس ہیں نا، ان کا ہیلدی جو رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹرانگیسٹ موٹیویٹر ہیں بالکل، فار اینی ایڈکٹ اور فار اینی ادر پرسن ایون. کیونکہ صرف ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے زیادہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور بچوں کے ساتھ بھی والدین کی یہ ایسوسیشن ہوتی ہے کہ وہ ان کی بات کو سنتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو بگیسٹ موٹیویشن جو ہوتی ہے نا ایک ڈرگ ایڈکٹ کے لیے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے والدین اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور وہ اس کو ریکوری کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس سے وہ بہت موٹیویٹڈ فیل کرتا ہے. لیکن کچھ ایسے پیٹرنس ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس اگر اڈاپٹ کر لیں تو وہ ریلیپس کے اوپر کی طرف لے کے جا سکتا ہے ڈرگ ایڈکٹ کو. اب وہ کون سے پیٹرنس ہیں؟ جیسے کہ کچھ پیرنٹس کہتے ہیں کہ اوور کنٹرول کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، پولیسنگ کرنا. ہاں، پولیسنگ کرتے ہیں، جیسے ہم چوکی دارہ بھی کہتے ہیں. اگر یہ پیٹرنس وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے اندر گلٹ اور ریبیلیس بیہیویئرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ ریلیپس کا ایک کاز بنتے ہیں. یعنی کہ پیشنٹ کو ایک جب ٹرسٹ نہیں دیا جا رہا، اس کے اوپر کانسٹنٹلی ایک پالیسنگ ہو رہی ہے، کانسٹنٹلی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ ایک ٹرسٹ ایشوز جو ڈیولپ ہوتے ہیں، اس سے پھر وہ ایک گلٹ کی فیلنگ میں چلا جاتا ہے، ایک ریسینٹمنٹ اس کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ اسے ریلیپس کی طرف لے کے جاتی ہے. بالکل. اور اس طرح سے جو پیرنٹس ہیں ان کی اپنی ہیلتھ کے اوپر بھی اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ بیمار ہے یا وہ ڈرگز یوز کر رہا ہے، تو وہ سائے سائے رات جاگتے رہتے ہیں.
اس کی رکھوالی کرتے ہیں اس کا خیال رکھنے کے لیے, تو ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی کو ہوتی ہے. ڈپینڈنسی کا شکار ہوتے ہیں. بالکل. تو اس میں انہیں ٹف لو پروگرام کے اندر آنے کی ضرورت ہے کہ اسرٹیولی اپنے پیشنٹ سے بات کر سکیں, اپنے لو ون سے بات کر سکیں, انہیں موٹیویٹ کر سکیں ان دا رائٹ وے کہ کس طرح وہ ڈیزیز سے نکل سکتے ہیں, کس طرح وہ ڈیزیز کو مینیج کر کے رکھ سکتے ہیں. تو فرینڈس اور سبلنگس ان کا بھی سملر رول ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جو اسٹیکس ہوتے ہیں وہ بھی انوالوڈ ہوتے ہیں, تو وہ بھی پازیٹیو موٹیویٹر بن سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نیگیٹو کی طرف جائیں, جیسے انیبلنگ فرینڈس کی طرف سے, سبلنگس کی طرف سے بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, کچھ سبلنگس کی طرف سے پرووکنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنا لائف ہم نے گزاری ہے وہ ساری کی ساری پیرنٹس کی توجہ اس ایڈکٹ کے پیچھے ہی رہی ہے, ہماری تو کوئی نہ ہماری کوئی کہہ لیں وعدے پورے ہوئے, نہ کوئی ہمیں خواہشیں ہماری پوری ہوئیں, تو یہ سارا قصور اسی کا ہے. تو اس میں ان کے اندر ریزنٹمنٹس کافی کریٹ ہو جاتی ہیں ٹورڈز دا ایڈکٹ اور پیرنٹس کے ساتھ بھی. تو اس کو ریکگنائز کرنا اور اس سے نکلنا اور ایک سپورٹیو رول اپنا کریٹ کرنا, تاکہ نہ صرف پیرنٹس کو تھوڑا سا ہیلپ ہو بلکہ ایڈکٹ کو بھی اس کی ریکوری میں برقرار رہنے میں ہیلپ ہو. جیسے کچھ سبلنگس ہیں وہ اپنے بھائی یا بہن کو کور اپ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو وہ ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے. اور کچھ سبلنگز ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں اکٹھے کر لیتے ہیں, وہ اکٹھا جو وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو مطلب اس کو پرووک کر رہے ہیں, اس کو انیبل کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک اس میں بیڈ امپیکٹ ان کے لیے کریٹ کر رہا ہے. صحیح. تو آخری جو اسٹرانگسٹ رول ہوتا ہے کور ریلیشن شپ کا وہ ہے اسپاؤس کا, کیونکہ اسپاؤس کے ساتھ زیادہ تر ریلیشن شپس کے اور لائف کے سارے سیکریٹس شیئرڈ ہوتے ہیں, تو دے نو اباؤٹ دیئر پارٹنر ایز مچ, جتنا زیادہ ان کے بارے میں ایک اسپاؤس جانتا ہے تو کوئی اور جانتا نہیں ہوتا. تو وہ اس کیٹیگری سے, اس پوائنٹ آف ویو سے اپنے لوڈ ون کو, اپنے پیشنٹ کو ہیلپ بہت زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی اگر وہ کوئی ریزنٹمنٹس کی وجہ سے, شیم کی وجہ سے آپریٹ کریں تو پیشنٹ کے لیے اتنے ہی خطرناک ہو سکتے ہیں. جو اسپاؤز ہے نا اس کا دیکھیں کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ ہارڈیسٹ ہٹ ہے, لائک وہ ایک ایموشنلی بھی اٹیچ ہے اس ڈرگ ایڈکٹ کے ساتھ, فائنینشلی بھی اٹیچ ہے, تو وہ اس کی یہ سب چیزیں افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں جو اسپاؤز ہے. اس طرح سے جو میاں بیوی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے کو ڈپینڈنسی بھی کریٹ ہو جاتی ہے اس ڈرگ ایڈکشن ڈس آرڈر کی وجہ سے, تو وہ ایک برا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. جیسے کہ اگر ایک بیوی یہ سوچتی ہے کہ اگر میرا شوہر ٹھیک ہوگا تبھی میں اچھی زندگی گزار سکتی ہوں, تو اس سے اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی بہت زیادہ ایک ٹول آ رہا ہے. تو یہ چیز بھی اس رول میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو بیوی ہے یا شوہر ہے اس کو افیکٹ ہوئے بغیر کس طرح سے ہم آگے لے کے چل سکیں. بالکل. اپنی لائف کا, اپنی ہیلتھ کا جب تک وہ خیال نہیں رکھ سکتا کوئی بندہ, چاہے وہ پیرنٹ ہو, سبلنگ ہو, فرینڈ ہو, اسپاؤس ہو, تو وہ اپنے لو ون کی ہیلپ نہیں کر سکے گا. تو یہی ہم نے سیکھا ہے اس میں سے کہ اپنی جو لائف ہے, اپنی جو ہیلتھ ہے, بیسکلی اگر آپ کا اپنا جو کپ ہے وہ خالی ہے تو آپ کسی اور کو پانی نہیں دے سکتے. پہلے اپنا کپ پورا کرتے ہیں پھر دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. تو ٹف لو پروگرام اور سیلف کیئر پروگرام یہی سکھاتا ہے کہ اپنے وائٹل بیہیویئرس پہلے خود اپنائیں اور پھر اپنے لو ون کی بھی سپورٹ کے لیے ریڈی رہیں. تو آپ بھی ہم سے اپنے ریویوز شیئر کر سکتے ہیں, کوسچنس شیئر کر سکتے ہیں, اپنا انپٹ شیئر کر سکتے ہیں تھرو آر یوٹیوب اینڈ فیس بک کمنٹ سیکشن, تھرو آر واٹس ایپ نمبر جو 24/7 اویلیبل ہوتا ہے, تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کو, آپ کے انپٹ کو بھی اپنے شو کا پارٹ بنا سکیں. تو ضرور آپ شیئر کریں. تو اللہ حافظ.